सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर ज़ानमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद इस स्पेशल एपिसोड में जो अलिफ लाम मीम का अरबईन यानी चहलम इमाम हुसैन आप पे हमारा सलाम हो आपके हवाले से है। ख़वातीन हज़रात, तारीख़ में अगर चंडोलें और तलाश करें तो कोई एक ऐसा शख्स नहीं मिलता कि जिसको इतनी मुमासलत और इतना बड़ा शजरा और इतनी बेहतरीन निस्बत हासिल हो। सरकार, वो सरकार कि जिनका बोलना, चलना, उठना, बैठना हमारे लिए हुक्म की मानंद है। एक मिसाल जो कि खुद बेमिसल है, कि जिसके लिए शायर ने कहा था कि रफ्तार में अफलाक की गर्दिश का तसव्वुर और किरदार में शामिल बनु हाशिम की अना है और गुफ्तार में कुरान की सदाकत का तयक्कुन, मयार में गर्दूम की बुलंदी कफ़े पा है। और यही नहीं बल्कि कहा कि इल्म अल्लाहु अकबर, वो इल्म के कुरान तेरी इतरत का कसीदा, वो इल्म के दुश्मन को भी उम्मीद करम है, वो सब्र के शब्बीर तेरी शाख समरदार, वो जब्त के जिस जब्त में इरफान उमम है। आज हम उसी की उस शाह का जिक्र कर रहे हैं कि जो टूटी ज़रूर मगर उसने दीन को समेट लिया, जिसने अपनी बाहों में तमाम आलम की गर्दिश को जब्त में रहकर बेचैनी और बेसुकूनी से निजात दे दी। वो मुतमईन नफ्स कि जो खाक पे भी दीन का ऐसा झंडा लहरा रहा है कि जैसे उसके बाद और उससे पहले कोई मिसाल न मिलती हो। ख़वातीन व हज़रात, आज हम सलाम पेश करते हैं उन लाखों ज़ायरों को कि जो इमाम आली मकाम की ज़ियारत के लिए तिश्ना लब जा रहे हैं, अपने घरों को, अपनी चीज़ों को, अपने मकामात को अलविदा कहते हुए एक ही तरफ गामज़न है जिसको कहते हैं हुसैन। वो शख्सियत जो यकीनी तौर पे मशअले राह है और वो सफ़ीना निजात है। आज उसको सलाम पेश करने के लिए अरबईन यानी चहलम का तसव्वुर है। मैं आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहना चाहता हूँ उलमा कराम को। सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहती है ये बात कि आपकी आरा के साथ हम सही अंदाज से, सही मानों से उन बुज़ुर्ग शख्सियात की तालीमात की पैरवी कर सकें। मैं सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा, बहुत ही प्यारी गुफ्तगू फरमाते हैं और ख़ासा इनको हासिल है इल्म, चाहे कुरान से मुंसलिक हो, अहादीस का इल्म हो या फिर असहाब रसूल, ख़ास तौर से अहले बैत के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करने में नज़र नहीं आता कोई सानी आपका। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला मैं वबरकातुहू। साथ साथ खुश आमदीद कहना चाहता हूँ एक बहुत ही प्यारी उम्दा शख्सियत के मालिक कि जिनके पास हुब्बे अहले बैत भी है, असहाब का एहतराम भी और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर भी हैं। गुफ्तगू करते हैं तो इनकी गुफ्तगू में शीरनी टपकती है। अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब को भी सलाम कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बानी साहब, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, हर साल हम देखते हैं कि अय्याम अज़ा, जिनको हम मुहर्रमुल हराम के अय्याम कहते हैं, आते हैं, हमें दर्स हुसैनी देते हैं, बारहा हम पैगाम हुसैनी सुनते हैं और फिर उसके कुछ ही दिनों बाद सफ़र का माह आता है। फिर ये 20 सफ़र जिसको हम चहला में हज़रत इमाम हुसैन कहते हैं, कोई इसकी तारीख़ क्या है? तारीख़ी ज़रोख़ों में अगर हम नज़र डालें और उन औराक को उलट पलट के देखें तो गोया ये आज और कल की शुरू की हुई रिवायत है या इसका कोई हिस्सा हमें नज़र आता है सरकार और सरकार के बाद के अय्याम से भी? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। मोहतरम मोहम्मद अवैस रब्बानी साहब, आपका शुक्रिया और जी टीवी का कि जिन्होंने मुझे अपना माफ़िज़ ज़मीर लोगों के सामने पहुंचाने का ये मौका और ये स्टेज दिया है। पहली बात तो ये है कि चेलम हो या 10 मुहर्रमुल हराम हो या कोई ज़िक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस हो या कोई जलसाए याद करबला हो, इन सब का मतलूब और मकसूद एक ही है और वो है कि आले बैत अतहार के ज़िक्र को आम किया हक। जाए। और आले बैत अतहार के तज़कारे जमीला को आम करने का मकसद ये है ताकि उनसे मोहब्बत और वरफ्तगी में इज़ाफ़ा हो। उसकी वजह ये है कि अहले बैत अतहार का प्यार हर शख्स पर अल्लाह ताला ने फर्ज किया हुआ है, नमाज, रोजे, ज़कात और हज से भी ज्यादा। ये लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ, नमाज, रोजे, हज, ज़कात से भी ज्यादा। उसकी वजह ये है कि नमाज, रोजा, ज़कात और हज ये वो फराइज हैं जिनका एक खास वक्त मुकर्रर है, लेकिन अहले बैत अतहार की मोहब्बत ऐसा फर्ज है जो हर वक्त आए लाजिम है। हाय हाय, सुभान और अल्लाह। इसके अलावा आले बैत अतहार की मोहब्बत इस हवाले से भी आम तरीन फरीज़ा है
کہ نماز روزہ زکوٰۃ اگر رہ جائیں کسی عذر کی وجہ سے تو اس کا عذر قبول ہوتا ہے۔ صحیح ہے، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت اگر ترک ہو جائے، رہ جائے، تو اس کا کوئی عذر پھر قبول نہیں ہوتا۔ بے شک، تو اصل میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری حیات طیبہ میں اہل بیت اطہار کو اتنی اہمیت خود اسی لیے دے کر گئے کہ آپ بتانا چاہتے تھے امت کو کہ یہ اہل بیت اطہار کی محبت بھی فرائض دینیہ اور اسلامیہ میں سے ایک عام ترین فریض ہے۔ جیسے آپ نے خاص کر کے اہتمام نماز فرمایا، خاص کر کے اہتمام روزہ فرمایا، جی، اسی طرح آپ نے خاص کر کے محبت اہل بیت کا اظہار بھی کیا ہے۔ سبحان اللہ، ویسے تو عرب کے معاشرے کو آپ دیکھیں، آج بھی ہمارے معاشرے میں بھی ہمارا جو بالخصوص KPK کا یہ باقی قوموں کا کلچر ہے کہ وہاں پر بچوں کو عام بڑی محافل اور نشستوں میں جو نہیں بلایا جاتا، ان کو پیچھے پیچھے رکھا جاتا ہے۔ جی، اور عرب کا معاشرہ تو اس وقت ویسے بھی اسی طرح کا تھا کہ جس میں بڑا اس چیز کا خیال رکھا جاتا تھا کہ بچے جو ہے نا وہ عام بڑوں کی محفل میں نہ ہوں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے بڑی محفل کون سی ہوگی؟ واہ واہ، اور جس بزم میں اور جس مجلس میں نبی علیہ السلام کے ابو بکر، عمر، عثمان اور طلحہ و زبیر و سعد و سعید و ابو عبیدہ بیٹھے ہوں، اس سے بڑی مجلس کون سی ہوگی؟ لیکن اس اہتمام خاص کے ساتھ رسول اللہ کا ان مجلسوں میں اپنے شہزادوں کو بلانا، پھر لوگوں کے سامنے ان کو پیار کرنا، پھر ان کے ماتھے کو چومنا، پھر ان کے گلے پہ بوسے دینا، پھر ان کے دانتوں پہ بوسے دینا، پھر ان کے لبوں پہ بوسے دینا، پھر ان کو سینے سے چمٹانا، پھر ان کو سونگنا، پھر کہنا یہ میرے جنتی پھول ہیں، اور پھر اس کے بعد کہنا یا اللہ تو گواہ ہے میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار سبحان کر، اللہ، جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ تو یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ کوئی محض ایک ایسا نہیں کہ نانا اپنے نوازوں سے محبت کر رہا تھا اور ایک نیچرلی جیسے ہوتا ہے جی ویسے حضور بھی کر رہے تھے نا جی، بابا، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتانا چاہتے تھے کہ ان کی محبت جو ہے نا وہ عام محبتوں جیسی نہیں ہے، اللہ ان کی خصوصی محبت ہے، ان کی خصوصی شانیں ہیں۔ اور پھر ان کی شانے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عقل سے ماورا ہے، کیونکہ جب آیت مبالہ پر نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے ان چار کو بلایا، ہوں، علی، زارا، حسن اور حسین آ جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور ازواج مطہرات اور دیگر مقدس ہستیاں جی، موجود تھیں۔ جی، ان کی موجودگی میں چیلنج بھی، یہ کوئی اچانک کی بات نہیں ہے، پہلے خود اللہ نے چیلنج کروایا جی، کہ تم اپنے آپ کو بلاؤ، تم اپنی جانیں بلاؤ، تم جی، اپنے بیٹے بلاؤ، تم اپنی عورتیں بلاؤ۔ ہوں، تو اس سارے کے جواب میں صرف چار ہستیوں کا چننا، کیا یہ بھی ایک محض جناب وہ اچانک والا معاملہ ہے؟ یہ یقیناً بتانا مقصود تھا۔ اور آیت تطہیر میں چادر کے نیچے صرف ان چار کو بلانا، اور پھر بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ میں موجود ہے جی، کہ ام المومنین سے فرمانا کہ تو دروازے پہ کھڑی اور کوئی اندر نہ آئے، جی، اور پھر ان کے اوپر چادر رکھ کے فرمانا اللہم ہؤلاء آل بیتی۔ تو یہ سب کچھ کیا تھا؟ سبحان یہ اللہ، سب کچھ امت کو بتانا مقصود تھا کہ جن کا نام علی، فاطمہ، حسن، حسین ہے، یہ عام لوگوں جیسے نہیں بے ہے۔ شک ایسا ہی تو ہے، ان سوائے سے کی حسین ذات سے ابن جڑی علی ہوئی کون؟ ہر چیز، جی ان سے ذاتوں سے جڑی ہوئی ہر چیز پھر وراء الورا ہے۔ ان کی بالکل ایسے ہی، زندگی وراء الورا، ان کا بچپن وراء الورا، پھر ان کی شہادت بھی وراء الورا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام علی مقام امام جی، حسین علیہ السلام کو ہم سید الشہداء کہتے ہیں، کیونکہ ان کی شہادت حقیقت میں رسول خدا کی شہادت ہے، حقیقت ہے، اور حقیقت پھر ہے، کائنات میں اس شہادت جیسا منظر ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ بالکل تو ایسے ہی، یہ جو چیلم ہے یا 20 سفر المظفر ہے، ایک تو یہ یاد ہے وہ کربلا کے ٹھیک ہے، اسیروں کی کہ ٹھیک جو ہے، وہ واپس آئے اور انہوں نے جس اہتمام کے ٹھیک ہے، ساتھ باقی واپسی پر کربلا اور مدینہ منورہ کے اندر جو تذکار کیے، ایک صحیح، تو وہ یاد ہے، اور دوسرا یہ بہانہ ہے آل بیت اطہار کے تذکار جمیلہ کو عام ٹھیک ہے، کرنے۔ واضح ہے۔ علامہ ضیاء الحق شاہ بخاری صاحب، سوائے حسین ابن علی کون؟ کہانی کس کی؟ آج تک ہو نہ سکی بات پرانی کس کی؟ البتہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، خاص طور سے چہلم میں امام حسین کے حوالے سے ہمارے تقاضے کیا ہونے چاہیے؟ کس چیز کا تقاضا ہم سے چہلم کرتا ہے؟ بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ اہل بیت اطہار، بالخصوص سیدنا امام حسین علیہ السلام سے محبت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے، جامع ترمذی میں مروی ہے کہ احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ وحبونی لحب اللہ وحبوا اہل بیتی لحبی۔ جی، آقا فرماتے ہیں
تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حق ان نعمتوں کا تقاضا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ محبت کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے کہ میرے ساتھ محبت کرو، یہ اللہ کی محبت کا سب سے بڑا تقاضا ہے، اور میری محبت کا سب سے بڑا تقاضا ہے میرے اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اہل بیت کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب آیات تطہیر نازل ہوتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فدعا علی و فاطمہ والحسن والحسین وجللهم بکسائم وقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نفوس قدسیہ کو بلا کر اور اپنے سر مبارک پر اور ان کے پاکیزہ سروں پر چادر نبوت کو ڈال کر فرمایا تھا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اہل بیت ہیں، آپ کے ساتھ محبت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے بڑا تقاضا ہے، بلکہ آپ نے تو اس سے آگے بڑھ کر فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ حسن اور حسین سے محبت وہ در حقیقت میرے ساتھ محبت ہے، فرمایا جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ دراصل میرے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے ساتھ بغض، نبی پاک نے قسم اٹھا کر فرمایا، سن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لا والذی نفسی بیدہ لا یبغضون اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار۔ مجھے اس اللہ رب العالمین کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم سے اس کی آپ نے تشریح خود اپنے الفاظ مبارکہ سے یہ کی کہ اہل البیت، ہم سے مراد وہ میرے اہل بیت ہیں۔ آپ نے گویا اپنی ذات مبارکہ اور اہل بیت کو ایک ہی قرار دیا، فرمایا جو میرے اہل بیت ہیں ان کے ساتھ بغض رکھنے والا، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ ابھی قریشی صاحب جو فرما رہے تھے نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کی بات، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ بیت اللہ کے اندر کھڑا ہو کر حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑا ہو کر وہ نماز پڑھ رہا ہو، روزے کی حالت میں ہو، اسی حالت میں اس کی جان نکلے، لیکن اس کی بدبختی یہ ہو کہ وہ مبغض لأہل البیت، اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو، تو فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بیت اللہ میں فوت ہونے والا، حالت نماز میں فوت ہونے والا، روزے کی کیفیت میں فوت ہونے والا، لیکن اگر اس کے دل میں بغض اہل بیت ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ سیدنا امام حسین کا بغض یہ انسان کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ حضرت سیدنا امام حسین، آپ اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ میرے پھول ہیں، کانا یشمہما یضمہما۔ جامع ترمذی میں یہ اضافہ موجود ہے، میرے آقا ان کی خوشبو سونگا کرتے تھے۔ جناب سیدنا امام حسین سے نبی پاک کو خوشبو آتی تھی، امام حسن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آتی تھی۔ آج بھی جس کو امام حسین سے خوشبو آتی ہے وہ متبع رسول ہے، وہ رسول اللہ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں، نینوا کے علاقے میں آپ گزر رہے تھے، وضو فرمایا تو آپ نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، اے ابو عبداللہ، صبر کرنا صبر کرنا۔ وضو کروانے والے خادم اور ساتھی نے عرض کیا آپ کس سے مخاطب ہیں، آپ کس سے کچھ فرما رہے ہیں، صبر کی بات کس کو تلقین کر رہے ہیں؟ تو آپ نے تفصیلات بیان فرمائی کہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو تنہائی میں بیٹھے ہوئے زار و قطار روتے ہوئے پایا، آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، ما یبکی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کس چیز نے آپ کو رلایا، کس نے آپ کو غم زدہ کیا، کس کیفیت کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، داڑھی نبوت تر ہو چکی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اتانی جبریل، ابھی جبریل میرے پاس آئے، وہ اخبرنی، اور مجھے یہ خبر دی، مجھے یہ اطلاع دی، ان ابنک ھذا سیقتل بشق الفرات، آپ کا یہ بیٹا، آپ کا یہ فرزند، آپ کے دل کا یہ ٹکڑا، حضرت سیدنا امام حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت حسین کی خبر سن کر آنسو بہانے شروع کر دیے۔ رسول اللہ کو اتنا غم آیا، اتنے آنسو بہائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا حضرت امام ابن کثیر مجھے یہاں پہ یاد آ رہے ہیں، البدایہ والنہایہ میں ارشاد فرماتے ہیں کل مسلم ینبغی لہ
أن يحزنه ہاں قتله. مسلمان کی نشانی یہ ہے، مسلمان کی علامت اور پہچان یہ ہے جی کہ جب بھی حضرت سیدنا امام حسین کی اس کو شہادت کی خبر سنائی ہاں جائے، اس کے سامنے ان کا ذکر ہاں کیا جائے، ہاں آپ کی مظلومانہ شہادت کا ہاں تذکرہ ہو، ہاں اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے، گرم جھونکوں سے بھی جو احوال صبا پوچھتا ہے اور نوک نیزے پہ بھی خدا کی رضا پوچھتا ہے، وہی تو حسین ہے. لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں ایک مختصر وقفہ آپ کا انتظار رہے گا. خواتین و حضرات، چہلم کی یہ خصوصی نشریات سیدنا امام علی مقام امام حسین آپ پہ ہمارا سلام کے لیے اللہ اکبر. سلام ہے اس شہزادے کے اوپر کہ جو اگر گادی نشین بننا چاہتا، سجادہ نشین بننا چاہتا، تو اس کے پاس کائنات کی سب سے بڑی گدی تھی. اس کے پاس وہ دربار اور وہ روضہ تھا کہ جس کے آگے سب سر بسجدہ ہوتے ہیں، جو زانو ٹیکنے کی جگہ ہے، جو احترام میں بیٹھنے کی جگہ ہے. مگر اس نے انقلاب کی صدا کو بلند کیا اور اپنے قدموں سے اٹھنے کو پسند کیا، اور اس نے پھر خروج نہیں بلکہ وہ صدا کہ جس نے متحرک رکھا مکہ، مدینے اور پھر کربلا کو، یہاں تک کہ دیگر علاقوں میں صدائیں گئیں اور وہاں پہ اللہ اکبر کے نعرے گونجے کہ جہاں اس سے قبل تصور بھی نہیں تھا خدائی کیا ہوتی ہے، انسانیت کیا ہوتی ہے، اور پھر انسان سے محبت کیا ہوتی ہے، اور پھر دین کے لیے اپنی گردنوں کو کیسے قربان کیا جاتا ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب، ہم تاریخ کے جھروکوں میں جاتے ہیں. ایک مرتبہ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں، یہ تو عشاق کا طریقہ کار ہے نا کہ چہلم آیا، جناب سیدہ امام علی مقام کو یاد کیا، اس دربار میں کیا حالت ہوگی، کیا عالم ہوگا کہ جہاں اب سے کچھ عرصہ پہلے وہ ظلم اور وہ بربریت کے احکامات جاری ہو رہے ہیں، اور جہاں پہ سرے سیدنا امام علی مقام لایا جا رہا ہے تو پھر چھڑی کے ساتھ اس کی بیعت بھی کی جا رہی ہے. مگر اس کے بعد اس کے بچوں نے اس کے ساتھ کیسے رویہ پیش کیا؟ یعنی اس ہی تاریخ میں اور انہی ایام میں اس قبیلے کا کیا طریقہ کار تھا کہ جس نے اپنے بزرگوں کو دیکھا غلط رویہ برتے ہوئے امام علی مقام کے ساتھ؟ محترم اویس بھائی، اصل بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی آل بیت سے والانہ عشق اور محبت کی جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ من احبنی فلیحب ہذین. اس کا بڑا واضح معنی بنتا ہے کہ حضور کی محبت تو اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ جب تک کہ حسنین کریمین کی محبت دل میں جاگزین نہ ہو. اور دوسری ایک اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جس نے میری اس آل بیت سے پیار کیا تو میرے پیار کی وجہ سے پیار کیا، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھا. اب یہ بات بڑی واضح ہے کہ جس دل میں آل بیت اطہار کا پیار ہوگا، اس دل میں کبھی بھی آل بیت کے گستاخوں، آل بیت کے قاتلوں اور آل بیت کے دشمنوں کی محبت آ ہی نہیں سکتی ہے. اور یہاں بھی معیار یہی ہونا چاہیے کہ جتنا زیادہ کسی سے محبوب سے پیار ہوتا ہے اتنی زیادہ شدت کے ساتھ اس محبوب کے دشمن سے دشمنی ہوتی ہے. تو اب ہر ایماندار شخص جو ہے، جو آل بیت سے بالخصوص حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے، تو وہ اتنا ہی زیادہ نفرت جو ہے نا یزید اور یزیدیوں سے رکھتا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب جسے کہتے ہیں نا وہ نظام ہے کہ آل بیت اطہار کی حقانیت کی گواہی اللہ نے خود یزید کے گھر سے دلوائی ہے. یزید جب واصل جہنم ہوا تو یزید کا جو بیٹا ہے حضرت معاویہ ثانی ان کو کہتے ہیں، ہمیں ان کے لیے ترضی بھی کرتا ہوں اور ترحیم بھی کرتا ہوں، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ عنہ کہتا ہوں. تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ چاہے تو اندھیروں میں روشنی کر دے اور روشنیوں میں اندھیرے لے آئے. تو جو یزید کا بیٹا تھا، اور میں آپ کے اس پلیٹ فارم کی وساطت سے یہ بھی کہتا چلوں کہ آج صدیوں کے بعد جو یزید کی روحانی اولاد ہے، وہ ادھر ادھر کے دائیں بائیں کے دلائل دے کر وہ اس کو جنتی ثابت کرنا چاہتے ہیں، یا وہ اس کو جسے بے گناہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور یزید کے گھر اس کا سگا بیٹا، سگے بیٹے سے زیادہ کون کسی کا سگا ہو سکتا ہے یا پیارا ہو سکتا ہے؟ تو سگے بیٹے کو جس وقت یزید کے واصل جہنم ہونے کے بعد تخت نشین کیا گیا تو یہ آ کر ممبر پہ بیٹھا، فقال ان هذه الخلافۃ حبل اللہ، کہنے لگا لوگو یہ جو خلافت ہے یہ اللہ کی رسی ہے. وان جدی معاویہ نازع الامر اهله ومن هو احق به منه علی ابن ابی طالب ورکب بكم ما تعلمون حتى اتته منیہ فصار فی قبره رہینا بذنوبه. اس نے کہا کہ میرے جد میرے دادا حضرت معاویہ کے بارے میں کہا کہ انہوں نے
حضرت علی المرتضیٰ سے اس معاملے میں منازعت کی، جو ان سے زیادہ حقدار بھی تھے اور زیادہ شان والے بھی تھے، وہ اپنے اعمال کے ساتھ اپنی قبر میں تشریف لے گئے. ثم قلد ابی الامر، پھر میرے باپ نے اس حکومت کے معاملے کو اپنے گلے میں لٹکایا. وکان غیر اہل لہو، یہ اس کا اہل نہیں تھا. ونازع ابن بنت رسول اللہ، اور اس ظالم نے رسول اللہ کے بیٹے کے ساتھ جنگ کی. اللہ اکبر. اور آگے کہا فقصف عمرہ، تو اس کی عمر جو ہے نا وہ کیا ہو گئی، گھٹ گئی. وانتور عقبہ وسار فی قبری رہینم بذنوبی، اور پھر وہ مر گیا اور اپنی قبر کے اندر اپنے گناہوں کا قیدی بن کے قبر میں چلا گیا. اللہ اکبر. رہینم بذنوبی ثم بکا، پھر رونے لگا یہ اس کا بیٹا یزید کا بیٹا. وقالا ان من اعظم الامور علینا علمنا بسوء مسری وبئس منقلبی وقد قتل عطرۃ رسول اللہ واباح الحمرا وحرب الکعبہ. وہ کہنے لگا کہ ہمارے لیے جو رو کر کہنے لگا کہ سب سے جو مشکل معاملہ ہے وہ تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے باپ کے برے خاتمے کا علم ہے. یعنی جس اولاد کو ماں باپ کے برے خاتمے کا علم نہیں ہوتا، وہ ان کے لیے امید لگائے بیٹھتے ہیں کہ چلو دعا کرتے ہیں، اللہ کرے گا ہمارا باپ جنت میں چلا جائے، اللہ کرے گا ہمارا باپ بخشا جائے گا. تو یہ کیا کہتا ہے، ان من اعظم الامور علینا علمنا بسوء مسری وبئس منقلبی وقد قتل عطرۃ رسول اللہ. کہنے لگا کہ جناب میرے باپ کا معاملہ یہ ہے کہ مجھے اس کے برے ٹھکانے اور برے انجام کا پتہ ہے، اور اس کا برا ٹھکانہ اور برا انجام کیوں نہ ہو کہ اس نے قتل کیا عطرت رسول کو، اولاد رسول کو اس نے قتل کیا. اور پھر کہنے لگا واباح الخمرہ، شراب کو حلال قرار دیا. وخرب الکعبہ، اور کعبے کی تخریب کی، کعبے پر حملہ کروا کر کعبے کو جناب پتھر برسائے گئے. ولم ازق حلاوت الخلافہ فلا تقلد مرالتا فشانکم عمرکم. کہنے لگا کہ بھئی میں یہ خلافت کا میں نے اس کے مٹھاس نہیں چکھی ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ اس کی برائیاں میں اپنے کھاتے میں ڈالوں، لہذا یہ اپنا معاملہ خود جو ہے نا وہ سنبھالو. تو یہ کہہ کر وہ روتا ہوا ممبر سے اتر گیا. مجھے کہنا یہ ہے لوگوں کے سامنے اور آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ جس شخص دیکھیں گناہگار سے گناہگار تر باپ بھی ہو نا، تو اولاد کم از کم یہ کرتی ہے کہ وہ مرنے کے بعد کہتی ہے خیر فلاں کام میرے باپ نے چنگا کیا تھا، چلو اللہ اسے بخشے. اور یہ تو پہلے ہی سے اسے پتہ ہے کہ میرا باپ کفر کی حالت میں، منافقت کی حالت میں اور جہنم میں یقینی جہنمی ہے، کیونکہ اگر اس کے نزدیک اس کا والد کسی بھی قسم کی اس کی بخشش کی امید ہوتی تو یہ تو نہ کہتا کہ میرے لیے سب سے بڑا مشکل مسئلہ یہ کہ مجھے پتہ ہے کہ میرا باپ جو ہے نا وہ جہنم میں چلا گیا اور برے ٹھکانے پہ چلا گیا. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کیا اللہ کی شان ہے، آل بیت اطہار کی حقانیت کی گواہیاں خود یزید کا بیٹا دے رہا ہے. سبحان اس سے اللہ. بڑی آل بیت اطہار کی عظمت کی کیا بات ہو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حسین ابن علی کی حقانیت کی گواہیاں یہ خود یزیدیوں کی جب دے رہی ہے، یزیدیوں کے گھروں سے جناب یہ آوازیں آ رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ان کی عظمت وہ قرآن اور سنت اس کی گواہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں ان قیمتی جملوں کے ساتھ دل نہیں کہ وقفے پہ جاؤں، مگر یہ کہ حکایت، نصیحت اور سبق آمیز گفتگو کو مختصراً جملے میں سمیٹتے ہوئے کہ جو حق ہوتا ہے وہ ہر دور میں، ہر قبیلے میں، ہر وقت میں، ہر خطے میں اور ہر قوم میں اور ہر کسی کنارے پر نمایاں نظر آتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی مشعل ہے اور لوگ اس کو اپنی پھونکوں سے بجھا نہیں سکتے. اس کا نعرہ وہاں بھی لگتا ہے کہ جہاں پہ اس کا گزارا ممکن نہ ہو، یعنی وہ ایوان چاہے دربار یزید ہو یا پھر خود یزید کا اپنا گھر، وہاں سے بھی آواز حسین کے حق میں سنائی دے تو جان لینا حسین ہی حق ہیں اور حسین ہی کی راہ حق کی راہ. لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں. خواتین و حضرات، آپ کا انتظار. خواتین و حضرات، عزیزان من، وہ ایک ایسا رہوار تھا کہ جس نے کچھ بھی نہیں دیکھا سوائے ظلم و زیادتی کے، جبر کے، مگر اس نے دیکھا تھا وہ دور جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا. اس نے یہ بھی دیکھا کہ تمام امت نے صرف اس بنا پہ اس کو جانے دیا کہ وہ رسول کریم کی سواری تھی، مگر اس نے یہ بھی دیکھا کہ جو اس پہ سوار تھا وہ وہی سوار تھا جو رسول کے دوش مبارک پہ سوار تھا، اور رسول نے اپنی پیاری زلفیں اس کے ہاتھ میں دی تھیں. خواتین و حضرات، وہ دیکھتا بھی اور کیا،
جس نے سوائے حسین کے کسی کو نہیں دیکھا تھا، مگر امت نے ایک ضرور واقعہ اور حادثہ اپنی ان گناہگار یعنی میری ان آنکھوں سے دیکھا اور نقل کیا کہ کربلا ہوئی، اور پھر بارہا ہوئی، اور پھر آج تک اس کا ذکر اتنی ہی حرارت رکھتا ہے۔ خواتین و حضرات، چہلم میں امام حسین کے تقاضے بھی کچھ بنتے ہیں جن کا ذکر کرنا یہاں پر انتہائی ضروری ہے، جہاں پر ہم یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ سلام ہے اس رہوار پہ اور اس سوار کے اوپر کہ جس نے عقیدتوں کے راستے میں ذرہ برابر بھی کمی کوتاہی نہیں برتی ہے، مگر ہم پہ کیا ذمہ داری اٹھتی ہے؟ ہر دفعہ یہی سوال الف لام میم اٹھاتا ہے۔ میں علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کس انداز سے ہم چہلم میں امام حسین کو منائیں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ خود سید امام حسین عالی مقام ہم سے کہیں کہ تم نے ہمارے مشن کو، ہمارے مقصد کو فوت نہیں ہونے دیا؟ وہ کیا انداز اور رویہ ہونا چاہیے علامہ صاحب؟ ربانی صاحب، ابھی آپ بڑی خصوصی بات ارشاد فرما رہے تھے، حق اور باطل کی بات کر رہے تھے کہ حسین حق ہے اور حق حسین ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم جو بھی دین پہ عمل کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور خوش ہو کر ہمیں جنت عطا فرمائے۔ تو امام حسین تو سستی کا نام نامی اس میں گرامی ہے کہ جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے یہ ارشاد فرمایا، اور زبان نبوت کا معنی یہ ہے کہ یہ زبان اطہر اپنی مرضی اور منشا سے بات نہیں کرتی، ان کی تو مرضی اور منشا بھی دین ہے، ان کی مرضی اور منشا بھی بلا شبہ وہ اللہ کی شریعت ہے، مگر اس کے باوجود اللہ قسم اٹھا کر فرما رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ زبان وحی سے آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے بیٹے امام حسن امام حسین یہ صرف جنتی نہیں ہیں بلکہ جو بھی لوگ جنت میں جائیں گے، نوجوانان جنت، یہ ان سب کے سردار بن کر جنت میں جائیں گے۔ تو جب جنت حق کا نام ہے، جنت میں جانا حق کا نام ہے، تو جو جنت کا سردار ہے، جس کی سرداری میں نوجوانان جنت نے جنت میں جانا ہے، جس کی والدہ محترمہ والدہ ماجدہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام، ان کی قیادت اور سرداری میں آقا فرماتے ہیں وَأَنَّ فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، ساری خواتین جنت نے جب جنت میں جانا ہے تو سیدہ فاطمہ کی سرداری اور سیادت اور قیادت میں جنت میں جانا ہے، تو پھر حق وہ کون ہے؟ وہ امام حسین ہیں، وہ امام حسن ہیں، وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، تو اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو ابھی آپ نے ارشاد فرمائی، سیدنا امام حسین کی جو محبت ہے، جو آپ کی عقیدت اور آپ کا پیار ہے، امام عبداللہ بن مبارک جیسے محدث فرماتے ہیں لو کان حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع، اگر سچی محبت ہو تو اس کا تقاضا، اس کا نقشہ، اس کا نتیجہ، اس کا ثمر یہ ہوتا ہے کہ محب اپنے محبوب کے انداز کو اپناتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلنا ہے، جہاں سمجھتا ہے۔ تو یقیناً سیدنا امام حسین علی مقام ان کا جو اسوہ ہے، مجھے یہاں پر حضرت بدل حریت حضرت مولانا سید محمد ذوق غدنوی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور ربانی صاحب میں اس کتاب کا بھی ٹائٹل آپ کے سامنے عرض کروں گا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اسوہ امام حسین علیہ السلام، اسوہ امام حسین علیہ السلام، ہم نے اسوہ نبوی پڑھا ہے، ہم نے اسوہ خلیل اللہ پڑھا ہے قرآن پاک میں، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج آپ کو جو کتاب کا ٹائٹل بیان کر رہا ہوں وہ حضرت مولانا سید محمد ذوق غدنوی سیدنا امام حسین کی سیرت کے حوالے سے، آپ کے کر ہے نمایاں کے حوالے سے وہ ہمارے سامنے یہ پیش کیا ہے کہ جیسے میرے آقا کی جو سیرت مبارکہ ہمارے لیے اسوہ ہے، اسی طرح آپ کی سیرت کا تسلسل، آپ کی سنت کا تسلسل، حضرت امام حسین کا کردار، آپ کی سیرت، وہ فرماتے ہیں اسوہ امام حسین علیہ السلام وہ بھی ہمارے لیے اسوہ ہے، وہ بھی ہمارے لیے اعلیٰ نمونہ ہے، وہ بھی اصول زندگی ہے، وہ بھی ہمارے لیے طرز حیات ہے، وہ بھی بہترین زندگی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ تو یقیناً بحیثیت مسلمان ہے یہ طریق عاشقی، چاہیے اس میں بے خودی، اس میں چنی چنا کہاں، اس میں اگر مگر کہاں، اگر بخشے تو ذہی قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا، سرے تسلیم میں خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ حضرت سیدنا امام حسین کا جو پورا کردار ہے، پورا اخلاق عالیہ کا جو چیپٹر ہے، آپ کی ساری سیرتیں مبارکہ جو ہے بچپن سے لے کر شہادت تک
اللہ کی قسم یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ واہ۔ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، اگر ہم حق کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اگر ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر ہم آقا کی سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو حضرت امام حسین کے کردار کو دیکھ لیجئے، آپ کے انداز زندگی کو پڑھ لیجئے۔ آپ نے جو ہمیں اسلوب پیش کیا ہے، جو آپ نے کلمہ حق کہا، جو آپ نے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں بھی آپ کو جو حدیث سنا رہا ہوں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر تحقیق کی ہے، اس کو صحیح قرار دیا، فرماتے ہیں سید الشہداء حمزہ، آقا فرماتے ہیں لوگوں میرے چچا حمزہ بھی سید الشہداء ہیں، مگر سنو ورجل قام الى سلطان جائر فامرہ ونہاہ فقتلہ، ایک وہ مرد میدان بھی آئے گا جو سید الشہداء ہوگا، اور وہ کون ہے؟ جو ایک جابر اور ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر، ایک صفاق اور ایک خامخواہ مسلط ہونے والا جو حکمران ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند کریں گے تو فرمایا وہ شہید ہو جائیں گے۔ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے نتیجے میں فرمایا وہ امام حسین، وہ بھی سید الشہداء، میرا بیٹا، وہ میرا فرزند، وہ میرا نواسا۔ محدثین کرام اس کی شرح میں جو محبت کے عقیدت کے پھول برسائے ہیں، نچھاور کیے پڑھنے کے قابل ہیں، وہ جمع کرنے کے قابل ہیں، تو یقینا سیدنا امام حسین علی مقام، ان کا جو مقام ہے، ان کا ہمارے ساتھ رشتہ محبت عقیدت کا ہے، بلکہ اللہ کا ساتھ ایمان کا ہے، وہ ہمارا ایمان ہے، وہ ہمارا دین ہے۔ مجھے یہاں پر حضرت سید نور حضرت شاہ بخاری یاد آتے ہیں، ان کی کتاب ہے الصحاب فی الکتاب، اس کے ٹائٹل پر انہوں نے جو اشعار نقل کیے، آخر میں وہ شعر ہے، وہ فرماتے اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما حب آل محمد۔ وہ فرماتے خلفاء راشدین کے نظام کو اپنانا یہ میرا اسلام ہے، مگر سن لو جو میرا ایمان ہے، جو اسلام سے بھی اعلیٰ، جو اسلام سے بھی فوق، وہ فرماتے میرا ایمان وہ حب آل محمد ہے، آل محمد کی محبت یہ ہمارا ایمان ہے، حضرت حسین کی محبت ہمارا ایمان ہے، ہمارا دین ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ یاد رکھیے اس کے بغیر نہ کوئی نماز قبول ہے، نہ کوئی خطبہ مکمل ہے، نہ اس کے بغیر کوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ الدعاء موقوف بین السماء والارض لا یصدر من شیء حتی تصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا پہ درود، اور آقا پہ جو درود ہے اس کو یہ مکمل نہیں جب تک آل مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو، آل محمد کا ذکر نہ ہو۔ جس درود میں آل محمد نہ ہو، جس درود میں آل محمد کا ذکر نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ درود مکمل نہیں ہے، وہ ناقص ہے۔ تو بلا شبہ ہمارے علامہ امام سبل السلام کے جو مصنف تھے، انہوں نے پورا چیپٹر، میں نے مدینہ یونیورسٹی میں 4 سال بالاشتیاق اس کتاب کو پڑھا تھا، اس میں انہوں نے پورا چیپٹر جو ہے وہ لکھا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مختصر درود شریف پڑھیں تو صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا نہ کہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل کے بغیر وہ کہتے ہیں درود مکمل نہیں ہے، چاہے وہ مختصر ہو چاہے وہ بہت تفصیلی ہو۔ تو بلکہ میں عرض کر رہا تھا سیدنا امام حسین، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے علامہ صاحب، ان کے نقش قدم پہ چلا جائے۔ جی میں انتہائی شکر گزار ہوں، قیمتی انوار موتیوں کی مانند آپ نے آج پروگرام میں بکھیر دیے ہیں، اور یہی کچھ مفتی حنیف قریشی صاحب نے فرمایا، حب اہل بیت کی ضرورت کتنی ہے۔ اور یہ جو دن ہے، یہ جو ایام ہے، یہ خاص طور سے ہمیں یاد دلا دیتے ہیں کہ دیکھو حسین سے تمہارا رشتہ بڑا گہرا ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں بھی کوئی مرد کلندر کھڑا ہو، وہ یہی کہتا ہے کہ حسین ہی سے سیکھا ہے میں نے بولنا، اور وہی درس اور وہی پیغام حسین آج بھی دے رہے ہیں۔ آج چیلہ میں امام حسین میں وہی نعرہ بلند ہے۔ میں مفتی حنیف قریشی صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے انتہائی قیمتی وقت، انتہائی قیمتی دن میں ہمیں دیا ہے۔ میں آپ کا بھی خواتین و حضرات شکریہ کہنا چاہتا ہوں، اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق، اور اگر ہے عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ یہ عشق ہی ہے جو ہمیں متحرک رکھتا ہے، یہ عشق ہی ہے جو ہمیں گامزن رکھتا ہے، تسلسل پہ قائم رکھتا ہے، اور یہی عشق ہے، عشق فرمودہ کاسد سے سبک گام عمل، اور عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی۔ اگر عقل کے ترازو پہ تولا جائے تو بھی فاتح حسین ہے، اگر جواز اور دلائل کی بنیاد پہ دیکھا جائے تو بھی فاتح حسین ہے، اور اگر عشق کی بنا کے اوپر رکھا جائے، ترازو بھی محبت اور مودت کا ہو، تو بھی فاتح حسین ہے۔
یہ حسین کی فتح ہی تو ہے کہ آج بھی ہزاروں سالوں بعد چہلم ہو، محرم ہو، شعبان ہو، رمضان ہو، ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں نانا کے اس نواسے کو کہ جس نے اپنے ذکر سے دین کے ذکر کو رفعت بخشی ہے، اور یہ رفعت اور بلندی خدا کی دی ہوئی ہے، اسی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، چہلم امام حسین میں اپنا بہت خیال رکھیں گے آپ، دیکھیے گا کسی کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ حسین کو ان دلوں کا بڑا اکرام ہے، خاص طور سے ان دلوں کا کہ جس میں خدا سماتا ہے، وہ دل کہ جس میں خدا کے بندوں کی محبت سماتی ہے۔ چاہے آپ تکلیف اٹھائیں، زحمتیں اٹھائیں، مگر دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیے گا۔ اپنا خیال رکھیں گے آپ، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے پیغام امام حسین کا، پیغام انسانیت کا، پیغام فلاح کا۔ اللہ کی امان میں۔